अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान के हवाले से बात करें तो हर टॉपिक बहुत अहम होता है, लेकिन जिस फितनों और आजमाइशों के दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बाज़ टॉपिक हमारे हालात की वजह से अहम हो जाते हैं। तो आज उनमें से ही एक टॉपिक जो है वो हम इंशाअल्लाह कवर करेंगे। पिछली क्लास को अगर आप अपने ज़हन में रखें, सूरत कुरैश के अभी तक हमने 2 सेशंस किए हैं और पिछले सेशन में आपको मैंने कुरैश के वर्चूज़ के हवाले से थोड़ी-सी बात जो थी वो आपके सामने रखी थी। कुरान में आता है कि जो मामलात हैं वो अल्लाह के हाथ में हैं। तो जब हम इस हवाले से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं तो हमने देखा था कि कुरैश जिनको रब की तरफ से अपने घर का मुतवल्ली बनाया गया था, यानी अल्लाह ने कुरैश को सिलेक्ट किया था अपने घर की हिफाजत करने वालों में शामिल करने के लिए। कुरैश को मक्का का कस्टोडियन बनाया गया। कुरैश जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब बेहतरीन इंसान को भेजने के लिए चुना। कुरैश जिनकी ज़ुबान में अल्लाह ताला ने अपना कलाम नाज़िल किया। हमने पिछली क्लास में कुरैश की बायोग्राफी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक देखी थी कि आपका फैमिली ट्री क्या है, कुरैश क्यों कहा जाता था कुरैश को, और हमने हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना एक इनाम अल्लाह के रसूल की शक्ल में जो मिला, वहाँ तक हमने इस पूरे फैमिली के शजरा नसब को देखा था। इतना अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल गया कि कुरैश इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और काबा की देखभाल और हज का अरेंजमेंट कुरैश के ज़िम्मे था, अरब के तमाम कबाइल में। क्योंकि पूरा अरब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को आप कह सकते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की प्रोजेनी आगे चल रही थी। तो इस ताल्लुक की बिना पर काबा के लिए कहते हैं कि काबा को कुरैश को बहुत सेंट्रल पॉइंट, बहुत सेंट्रल स्टेटस मिला हुआ था और इसीलिए काबा की वजह से, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद होने की वजह से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कनेक्शन की वजह से ये जो कुरैश थे इनका पूरा अरब बहुत एहतराम करता था। प्लस ये जो हज एक मर्तबा साल में आता था, ये अहले अरब में इतना प्रोमिनेंट एक्शन था कि इसकी वजह से भी मक्का, काबा, कुरैश ये सब काबिल एहतराम बन गए थे इस अरब की सरजमीन के ऊपर। आप अगर तारीख पढ़ें तो आपको पता चलता है कि अरब बहुत झगड़ालू कौम थी। अरब को यूनाइट करने वाली जो चीज़ थी वो हज की इज्तिमाइयत थी। यानी हज की वजह से, काबा की वजह से, हरम की वजह से कुरैश को हमने लास्ट टाइम देखा था कि बहुत ख़ास मुकाम मिला हुआ था। इनके तिजारती काफ़िले यमन से लेकर शाम तक जाते थे और कोई टच नहीं करता था, तो इनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत मिली हुई थी। वरना अगर आप इनकी तारीख पढ़ें तो ये अरब हर वक़्त आपस में लड़ते-झगड़ते थे, एक-दूसरे के काफ़िले लूट लिया करते थे, इनकी दुश्मनियाँ जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती थीं। लेकिन पूरे अरब में सिर्फ कुरैश वो कबीला था जिसको बहुत हाईएस्ट स्टेटस मिला था। सो यू कैन से अरबियन पेनिनसुला में कुरैश को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही एक बहुत एलीट स्टेटस दिया गया था।
قریش کے اندر یہ بہت عام سی بات تھی کہ جو قبیلہ قریش ہوتا تھا اس میں جب خلیفہ بنایا جاتا تھا تو پھر باقی عرب کے جتنے بھی قبائل ہوتے تھے وہ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے، یعنی جو ڈیسیژن قریش کر لیا کرتا تھا باقی عرب کے قبائل اس کو خاموشی سے مان لیا کرتے تھے، آلدو ان میں قبائلی جو عصبیت ہوتی ہے پریجڈس بہت تھے یہ، لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہوا تھا کہ سارے عرب ان کی بہت رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ قریش کی عزت تھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے، کعبہ کی وجہ سے، پلس ان کی جو اسٹریٹجک پلاننگ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی اس کی وجہ سے، پلس یہاں حج کا جو ریچول تھا یہ ادا ہوتا تھا، مزید یہ کہ اللہ نے اس قریش کی عظمت میں 4 چاند لگائے جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو قرآن کو ان میں نازل فرما دیا۔ یہ وہی قریش ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ تعلیمات دیکھیں اور اپنی تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام آنے کے بعد قبیلہ قریش بہت تیزی سے ڈیوائیڈ ہوا تھا، ظاہر ہے ان میں سے کچھ اسلام لے آئے تھے کچھ اسلام نہیں لائے تھے، یہ عرب کے علاوہ بھی قریش دوبارہ اسلام کے بعد پھیلے ہیں، اور قریش نے کئی ممالک کو اسلام کو، یعنی یہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی میں، قریش کافی ممالک میں پھیلے، انہوں نے کافی علاقوں کو آباد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایسنس یہ ملتا ہے کہ آپ پروفیسی کر کے گئے تھے اپنی زندگی میں کہ قریش گریجولی کم ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی، یعنی یہ آلموسٹ ختم ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت آتی ہے جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے قبائل میں سب سے جلد ختم ہونے والا، یعنی ٹرائبل پوزیشن میں سب سے پہلے ختم ہونے والا جو قبیلہ ہوگا وہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ قبیلہ قریش ہوگا۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا گئے تھے۔ یہ آج کا جو ٹاپک ہوگا انشاءاللہ اٹ ول گیو یو اے نیو ڈائمینشن۔ ہم ہمیشہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی رسول اللہ سے محبت بڑھانے کی وجہ اس لیے کہ اللہ نے رسول اللہ کو اپنا حبیب ڈکلیئر کیا ہے، تو اللہ کی محبت میں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم جہاں اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہاں ہم اصل میں اپنے مسلمان ہونے کے کنوکشن کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ہماری تاریخ کا اتنا اسٹرانگ اور ہمارے فیوچر کا اتنا اسٹرانگ ایسپیکٹ ہے کہ اس کو بھی ربیع الاول کے مہینے میں اس طرح سے ڈسکس کرتے ہوئے ہم اپنے ایمان کے کنوکشن کو بڑھا سکتے ہیں۔ قبیلہ قریش کے لیے رسول اللہ خود کہہ کے گئے تھے کہ یہ جہاں اس کو عزت ملی، عظمت ملی، پوزیشن ملی، جہاں اس میں سے ارلی مسلمان جو تھے وہ اللہ کے رسول کے ساتھی بنے، ظاہر ہے قریش میں سے ہی نکلے آپ کے امیجیٹ وہ تمام صحابہ جنہوں نے مکی دور میں آپ کو بگننگ سے سپورٹ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 2 قبیلوں سے ہی خلیفہ سلیکٹ کرنے پر زیادہ فوکس تھا۔ آپ بھی اتنی سیرت کو جانتی ہوں گی، آپ نے یہ ساری تاریخ پڑھی ہوگی کہ آپ کے وصال کے بعد بھی 2 قبیلوں پر ہی فوکس رہا کہ خلیفہ ان میں سے سلیکٹ کیا جائے، یا تو قریش تھے یا انصار تھے۔ جب ہم قریش کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم قریش میں ان مہاجرین کی بات کرتے ہیں جنہوں نے مکی دور میں شدید قربانیاں دیں، جو اسلام لے کر آ گئے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور انصار وہ تھے جنہوں نے مدد کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے پورے عرب کی مخالفت کے باوجود مہاجرین کو، وہ مہاجرین جو قریشی مسلمان تھے ان کو پناہ دی، ان کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یاد رکھیں یہ انصار وہ تھے جو 2 بیسک قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے، اور ان کی دور جاہلیت کی دشمنی تھی، یعنی آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کی نسلوں کی نسلیں ایک دوسرے کی دشمن تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول مدینہ آئے ہیں اور یہاں پر انصار کی مہمان نوازی کے بدلے ایک نیکی انسان کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انصار کی اعلیٰ ظرفی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکوموڈیشن دی،
مہاجرین کو اکوموڈیشن دی، تو پھر اللہ نے بھی ان کو کتنا مقام دیا. ایگزامپلری اسلامی اخوت جس کو آپ مسلم بردرہڈ کہتے ہیں وہ اسٹیبلش ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہترین اسلامک اسٹیٹ جو تھی وہ اسٹیبلش کر کے دکھائی. آپ اگر رسول اللہ کی احادیث کو اسٹڈی کریں، میں یہاں ایک بات اپنی ٹاک میں یہ مینشن کرتے ہوئے جاؤں، آپ اکثر بہنیں حدیث کے حوالے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ اس حدیث کا حوالہ بتا دیں، اس حدیث کا حوالہ بتا دیں، اس حکم کے ریفرنس میں حدیث بتا دیں. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، جیسے قرآن کی سٹڈی ہے ایسے ہی احادیث لٹریچر کی سٹڈی ہے، اور احادیث کا ایک کلیکشن موجود ہے. جب کسی ٹاپک کے اوپر احادیث کے حوالے سے احکام دیکھنے ہوتے ہیں تو اس ٹاپک سے کنیکٹڈ تمام احادیث کو اسکالر سٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کوئی کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں جو وہ امت کے سامنے رکھتے ہیں. تو اگر آپ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کلیکشن کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ اسکالرس نے کیا ڈیرائیو کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں واضح کر دیا تھا کہ آپ کے انتقال کے بعد خلافت کس قبیلے کو ملے گی. آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 خلفاء جو چاروں کے چاروں ہم میں سے کسی کے لیے بھی نیا نام نہیں ہے، وہ چاروں اصل میں جو تھے وہ قریش کے قبیلے سے تھے. حضرت ابو بکر، اب میں نے آپ کو بتایا تھا قریش قبیلے کے مختلف نام تھے. حضرت ابو بکر بنو تیم سے تھے، قریش کا قبیلہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنو عدی سے تھے، قریش کا قبیلہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تھے، قریش کا قبیلہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ بنو ہاشم سے تھے، اگین قریش کا قبیلہ. پھر آپ آگے جاتے ہیں کچھ بیچ میں خلفاء کو چھوڑ کر، تو حضرت عمر بن عبد العزیز اگین بنو امیہ سے جو تھے وہ خلیفہ تھے. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اسکالرز ایسنس ڈیرائیو کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے انتقال کے بعد بتا دیا تھا کہ خلافت کس قبیلے کو جائے گی. تو وہ ایسنس اسی طرح سے تمام احادیث کو سٹڈی کر کے وہ سامنے رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی من الناس اثنان. خلافت قبیلہ قریش میں ہی رہے گی یہاں تک کہ زمین پر صرف 2 لوگ رہ جائیں. اب اس حدیث کو محدثین کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی چاہے زمین پر 2 لوگ رہ جائیں، وہ کہتے ہیں جب آپ باقی احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا کوئی ہمیشہ کا حکم نہیں تھا، دائمی نوعیت کا حکم نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اس وقت تک کے لیے آپ نے کہا تھا جب تک کہ قریش کے لیے یہ ایلیجنس برقرار رہے گی. آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ سب سے پہلے عرب کے قبائل میں جو ڈیزالو ہونے والا قبیلہ ہوگا وہ قریش ہوگا. تو پھر آپ کو کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں احادیث اس حوالے سے، اور ہم جانتے ہیں کہ قریش ایک بہت جلدی لیول پر ڈیزالو ہوئے. 4th صدی اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی 4th ہجرہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنو عباس کو اقتدار جو تھا وہ ٹرانسفر ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنی خواتین جو ہیں وہ اسلامک ہسٹری کو جانتی ہیں، بٹ انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ جڑی رہیں گی اور آن اینڈ آف لیکچر سنتی رہیں گی تو بہت آسانی سے، بہت ہی آپ کو یاد رہنے کے اینگل سے بہت سی چیزیں سمجھ آ جائیں گی. 4th ہجرہ کے اندر ہی جو یہ اقتدار تھا یہ بنو عباس میں شفٹ ہونے لگ گیا تھا، اور اس کے بعد جو خلافت تھی نا وہ برائے نام رہ گئی تھی. آپ کو بھی اپنی اتنی ہسٹری تو پتہ ہے، آج کل تو ویسے بھی ذرا ٹرکش انفلوئنس بہت زیادہ ہو گیا، تو کچھ ہسٹری ہمارے اندر بھی اب آہستہ آہستہ اسلامک ٹرینڈ میں پینیٹریٹ کر رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک ٹائم آیا تھا کہ غیر عرب قوموں کی طاقت عربوں سے بڑھ گئی تھے وہ بھی مسلمان. غیر عرب کا مطلب ہے اجمی مسلمان جو تھے. ایک ٹائم آیا کہ عرب کی طاقت کم ہوئی اور اجمی مسلمان پاور میں آ گئے. یہ اجمی مسلمان جو تھے یہ ترکی کی جو سلطان تھے جن کو سلیم اول کہا جاتا ہے، خلافت عرب سے ترک میں ٹرانسفر ہوئی ہے. تو یہ بالکل بیسک ایک انفارمیشن ہے، چاہے آپ کو بیچ کی فیلنگ نہیں بھی آتی، بٹ اٹس سمپل تھنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی کے قریش کا قبیلہ جلدی ڈیزالو ہوگا. پھر مسلمان ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب سے خلافت جو تھی وہ ترک قوم کے اندر ٹرانسفر ہوئی ہے.
اور عالم اسلام نے اس فیصلے کو تسلیم کیا تھا بیکاز وہ بھی مسلمان تھے. بٹ صرف شفٹ ان کلین آپ دیکھ رہی ہیں فرام عرب نیشنز ٹو ٹرکش نیشن. پھر ایک وقت آیا, ایک کوئی بھی چیز اپنے عروج پر ہمیشہ نہیں رہتی ہے, ہر عروج والی چیز کو زوال آتا ہے. پھر وقت آیا مسلم ٹریڈیشنل ہسٹری آپ دیکھتی ہیں کہ ترک کی طاقت ختم ہوئی, یعنی جو خلافت عثمانیہ ختم ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ معاملہ آگے خلافت کا بالکل کمپلیٹلی ڈیزالو ہوتا چلا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ایک روایت آتی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا, میں پورا خطبہ تو نہیں بتا رہی لیکن اس کا ایسنس میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی ابتدا میں تو عافیت ہے, لیکن آخر وقت میں, اس امت کے آخری وقت میں ایسی ایسی اس میں تکالیف اور ٹرائلز آئیں گی جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی ایک فتنہ آئے گا جس کا ایک حصہ, میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں عربی سے, آپ نے فرمایا ایک ایسا فتنہ آئے گا جس کا ایک حصہ دوسرے کو خوشنما بنا دے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک آزمائش میں مسلمان ہوں گے, وہ آزمائش ان کو بہت مشکل لگ رہی ہوگی, لیکن وہ ابھی اس آزمائش سے نکلے ہی ہوں گے کہ ایک اور آزمائش آ جائے گی, اور دوسری آزمائش اتنی ٹف ہوگی کہ مسلمان کہیں گے پچھلی آزمائش واز مچ ایزیئر. یہ مفہوم کا مطلب ہے رسول اللہ کے جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو خوشنما بنا دے گا. یعنی ہر آنے والا وقت مشکل ہوگا اس امت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خطبے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے فرمایا مومن کہے گا, یعنی اتنی سخت آزمائش ہوگی کہ مسلمان مومن کہیں گے کہ یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا. ہم کہتے ہیں نا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, مومن کہے گا یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا, لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ فتنہ گزر جائے گا. پھر دوسرا فتنہ آئے گا اور مومن یہی کہے گا کہ یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے گا, لیکن وہ فتنہ بھی گزر جائے گا. پھر آپ نے فرمایا بس جس کو جنت میں جانا پسند ہو اسے موت اس حال میں آئے کہ اللہ اور یوم آخر پر وہ ایمان رکھتا ہو, لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ چاہتا ہے. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. وی آر لیونگ ان دس ٹائم, وہ پسند کریں دوسروں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. صرف لوگوں سے توقعات کے انبار نہ ہوں, لوگوں کی توقعات پر بھی پورا اترنے کی کوشش کریں. سیٹسفیکشن کین اونلی کم, الٹیمیٹ ہیپینس کین اونلی کم ان دس پیٹرن when we will actually follow the uswa of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم اس دور میں ہیں جس کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں کہ اتنے شدید فتنے آئیں گے احادیث کے مفہوم کے مطابق کہ ان کی طرف دور سے جھانکنے والا بھی ان میں مبتلا ہو جائے گا. لٹرلی میں جب یہ حدیثیں پڑھتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے دس از دا ورلڈ آف دا انٹرنیٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ عربی کا ٹرانسلیشن کریں تو اس میں آتا ہے کہ یہ ایسا وقت ہوگا جس میں دور سے جھانکنے والا بھی ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا عنقریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا, کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا, اور جو دور سے ان فتنوں میں جھانکے گا وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا جس کو جہاں پناہ ملے وہ پناہ لے لے. صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے یہ, اور اس میں آپ کو محدثین کیا بتاتے ہیں, اینڈ آف ٹائمز میں جو جتنا قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے گا, جو آپ نے فرمایا تھا جس کو جہاں پناہ ملے وہ پناہ لے لے. آپ واٹس ایپ سے جڑتی ہیں, آپ یوٹیوب سے جڑتی ہیں, آپ فزیکل کلاس سے جڑتی ہیں, آپ آن لائن کلاس سے جڑتی ہیں, آپ تجوید سے جڑتی ہیں, آپ فیس بک کے لائیو سیشن سے جڑتی ہیں, آپ کسی گرامر کے سیشن سے جڑتی ہیں, آپ کسی کلاس سے بھی جڑتی ہیں. جس کو جہاں پناہ ملے وہ وہاں پناہ لے لے. یہی وہ وقت ہوگا جس کے لیے احادیث آتی ہیں کہ ایک شخص صبح میں مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یہی وہ وقت ہوگا جس کے لیے احادیث آتی ہیں کہ ایمان پر قائم رہنا it will be like holding a burning coal, جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لینا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام تعلیمات ہمارے پاس محفوظ ہیں. اللہ نے قریش کو چن کر رسول اللہ کی بعثت ان میں خاص کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو انسانیت کی طرف عام کر دیا. تو قریش کو فضیلت دی گئی. قریش کی یہ فضیلت جو ہے
یہ خلفائے راشدین کی شکل میں بھی قائم رہی. آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ خلفائے راشدین ہیں. یہ چاروں کے چاروں قبیلہ قریش میں سے تھے. تو اب آگے بڑھیں اپنے اس سارے ڈسکشن میں. تو ایک بہت اہم پہلو جس کو آج آپ کے سامنے ایکڈیمک اینگل سے رکھنا ضروری ہے. پلیز کوئی میری بات کو توڑے نہیں، موڑے نہیں اور مس انڈرسٹینڈ کر کے آگے کوٹ نہ کرے. آپ بہتر ہے کہ کسی کو سنانا چاہ رہی ہیں تو یہ پورے کا پورا لنک آگے فارورڈ کر دیں. میرے پاس ظاہر ہے یہ کلاسز لائیو سیشنز بہت آپ لوگوں کے اصرار پر میں نے کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. آلدو میں پبلک فورمز پر اتنا ایکڈیمک سیشن بہت اللہ سے دعا مانگ کر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو فتنوں سے، آزمائشوں سے اور شیطان کے کسی بھی قسم کے حملے سے کانسٹینٹلی محفوظ رکھے. ایک بہت اہم اینگل جو آپ کے سامنے اپنے مسلمان بہنوں کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان فتنوں کے ٹائم میں ہیں اور ان فتنوں میں ایک فتنہ آج علم کا فتنہ بھی ہے. اس لیے کہ ہمارے سامنے اتنی انٹرپریٹیشنز آتی ہیں کہ بعض اوقات ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کس کو سنیں اور کس کو نہ سنیں. ہم کس کی بات پر یقین کریں اور کس کی بات کو ہم یہ سمجھیں کہ شاید ہمیں اس کی ہدایت کی دعا کرنی ہے. سو وی نیڈ کلیئرٹی. میں اس ایمان کے ساتھ اس بات کو یہاں رکھ رہی ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے علم کو اور اپنی کوشش کو خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف مسلمان بہنوں کو کلیئرٹی دینے کے لیے بغیر کسی کی انسلٹ کیے یہ مقصد ٹاپک آپ کے سامنے رکھنا ہے. بیکاز وی آر لیونگ ان ٹائمس جس میں فتنے پور ان ہیں ہمارے اوپر اور ہمیں نئی نئی دین کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. سو اٹس بیٹر ٹو گو ٹو آر سورسز. قرآن، سننا، دا کلاسیکل اسکالرس، صحابہ کی تفاسیر، تابعین کی ایکسپلینیشن، تبع تابعین کے پوائنٹ آف ویوز، ان کے بعد آنے والے اسکالرس کی وہ تمام محنتیں جو اس وقت مین اسٹریم اسلام ہیں. اور اگر آج کوئی اس مین اسٹریم اسلام سے الگ ہو کر کوئی نئی بات کرتا ہے so we should be able to recognize that are we on the right track or are we inclining towards the deviant track. کسی کو غلط کہتے ہوئے اس کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو غلط کہتے ہوئے اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام ہے علم کو تھام لیں. قرآن فرقان ہے. جب آپ ایک دفعہ حق کو تھام لیں گی everything will be clear. آپ کیا کرتی ہیں رات کا اندھیرا ہو تو آپ ہر چیز کے اوپر جا کر ایک لائٹ لگاتی ہیں یا آپ اپنے ہاتھ میں ایک لائٹ پکڑ لیتی ہیں؟ So everything will be visible in front of you. That's the point. آج مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے. اپنی اولادوں کے ساتھ بھی یہی کیجئے. They are confused due to different interpretations. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. Connect them to the deen. Connect them to the Quran. اللہ سے دعا مانگیں اور جس استاد کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اس سے خود کو اور اپنی اولاد کو جوڑ دیں. تو جسٹ فار دا کلیئرٹی ہمارا اکثر 2 سوالوں کا جواب انشاءاللہ آج میں آپ کو دے دوں گی. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں دونوں سوالوں کو بہت ڈیٹیل سے مینشن کروں. تو ایک سوال جو کہ آپ نے بچپن سے سنا اباؤٹ 12 خلیفہ، جس کو ہم اپنے سب کانٹیننٹ والے 12 امام کے نام سے اپنے آس پاس سنتے ہیں. یہ 12 امام کون ہیں؟ کیا اسلام میں ان کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال کہ المہدی کون ہیں؟ کیا ہمارا ان کے اوپر کوئی بلیف ہے یا یہ صرف سپرسٹیشن ہے؟ کیا ہمیں اسلام، قرآن یا احادیث ان کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں؟ کیا ہمارا بلیف، سنی بلیف، اہل سنت والجماعت کا بلیف ان کے بارے میں کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ آج اللہ سے دعا کر کے ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے. تو پہلی چیز جو 12 امام کے بارے میں بہت کھلا دل سے سنیں. اللہ مجھے کلیئرٹی آف سپیچ دے. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی، ادروائز اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں. سمپل میں آپ کے سامنے 4 اوپینینز رکھوں گی اور ایک حدیث رکھوں گی. دیٹس اٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے اور اسی تھوڑے سے الفاظ کے آگے پیچھے ایک حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں آتی ہے. یاد رکھیں احادیث کلیکشن میں ٹاپ پر صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے، پھر اسکالرز جو ہیں وہ سنن ابی داؤد کو لے کر آتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں آتی ہے. آپ نے فرمایا لا یزال ھذا الدین قائما
حتی یکون علیکم اثنا عشر خلیفۃ کلہم تجتمع علیہ الامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال ھذا الدین قائما، دین پر ہمیشہ قائم تم لوگ رہو گے، حتی یکون علیکم اثنا عشر خلیفہ، یہاں تک کہ تم پر 12 خلیفہ آ جائیں، کلہم تجتمع علیہ الامہ، امت ان سب پر متفق رہے گی. پھر آگے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کلہم من قریش، آپ نے فرمایا یہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے، یعنی یہ 12 خلفاء یا 12 امام، جن کو ہم امام کہتے ہیں، امام کا لفظ حدیث میں نہیں آتا، آپ نے فرمایا تھا خلیفہ کا لفظ، یہ 12 خلیفہ جو ہوں گے یہ قریش کے قبیلے میں سے ہوں گے. اب اس حدیث کے بارے میں جس میں کہا گیا ہے کہ تم میں 12 خلیفہ آئیں گے، اس حدیث کے بارے میں جائنٹ صحابہ، جائنٹ اسکالرز، جائنٹ محدثین، جائنٹ مفسرون، یہ بھی 4 طرح کی ڈفرینٹ اوپینینز بتاتے ہیں، اور ان چاروں اوپینین میں ہر اوپینین بتانے والا کہتا ہے واللہ عالم، واللہ عالم. صحیح. اوپینین نمبر 1، opinion number 1 is you can say the heaviest among scholars. opinion number 1 is the heaviest. صحیح ہے، لیکن باقی opinions بھی scholars کی ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. That's why I prefer to bring knowledge in front of you جو جیسی ویسی ہے، نہ کہ ہم ایک opinion رکھ کے narrow minded ہو جائیں کہ شاید صرف یہی opinion ہے. نہیں، ہمارے اپنے اہل سنت والجماعت میں 4 رائے اس حدیث کے بارے میں موجود ہیں. strongest is the number 1. امام نووی، امام قرطبی، حافظ ابن کثیر، امام جو ہیں ون مور فیمس نیم if I'm not forgetting ابن الجوزی، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں ان میں سے میجورٹی سب آ چکے ہیں، the last one will be مہدی. صحیح. دس از اوپینین نمبر 1 اینڈ دس از the strongest. میجورٹی اسکالرز اس کی طرف انکلائنڈ ہیں کہ ان 12 میں سے 11 آ چکے ہیں اینڈ لاسٹ ون ول بی مہدی. دس از اوپینین نمبر 1. دوسری رائے ہمارے اسکالرز کی یہ ہے کہ یہ 12 کے 12 تاریخ میں آ کر چلے گئے اور یہ 12 کے 12 کنٹمپرری تھے. یہ ایک رائے موجود ہے. ٹھیک ہے، میں اب اس پہ بھی الگ سے پوری ڈسکشنز ہیں جنہوں نے یہ کہی رائے اور کیوں کہی، ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہے بیکاز دس از ناٹ رائٹ ہماری پراپر ریگولر والی کلاس. اس وقت تو ہم صرف اسلام سے محبت اور اسلام کا کانفیڈنس گین کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو پھسلنے سے بچا لیں. سو پہلی اوپینین آپ کے سامنے آ گئی. دوسری اوپینین یہ کہ یہ تاریخ میں 12 گزر چکے ہیں، یہ کانٹمپرری تھے. تیسری رائے اس میں یہ ہے کہ 4 خلفاء کے ساتھ یہ جو امید ڈائنیسٹی آئی تھی، 4 خلفاء آئے تھے، پھر اس کے بعد جو امید ڈائنیسٹی بنی تھی ان میں یہ 12 کے 12 یعنی وہ 4 پلس 12 یہ جو 8 آئے تھے امید ڈائنیسٹی میں، یہ 12 امام پورے ہو چکے ہیں. تو اگلی رائے یہ ہے کہ کانٹمپرری نہیں تھے، یہ ود ان ڈفرینٹ ٹائم فریم آئے. یہ تیسری رائے ہے. 4 خلیفہ کے بعد 8 اور آئے تو یہ 12 جو خلیفہ تھے تیسری رائے کے مطابق یہ پورے ہو چکے ہیں اور اس کے اندر بھی آپ کو اسکالرز ملتے ہیں. چوتھی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ ذرا ویک رائے ہے لیکن بہرحال یہ رائے کتابوں میں موجود ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو پریزنٹ کروں. چوتھی رائے یہ دی گئی اور وہ یہ دی گئی کہ یہ 12 امام جو آئیں گے، 12 خلیفہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ مسلمان جو اللہ کے رسول کی زندگی میں بالکل یونائٹ ہیں، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی مسلمانوں کو اس 12 کے نمبر سے یا ان الفاظ سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جو کیوس والا ہوگا. تو چوتھی رائے کے مطابق امام مہدی جو ہوں گے، جو خلیفہ مہدی ہوں گے، ان سے یہ نمبر شروع ہوگا اور خلیفہ مہدی پہلے ہوں گے اور ان کے بعد پھر 11 اور آئیں گے. دس از دا 4th اوپینین. تو 12 جو امام ہیں یا جو 12 خلیفہ ہیں ان کے بارے میں یہ 4 پرومیننٹ رائے ہمارے اہل سنت والجماعت میں موجود ہیں، جس میں اسٹرانگسٹ کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلی رائے بتائی، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب قریش میں سے ہوں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سب آ چکے ہیں 11 کے 11. ایک آخری جو رائچیس انسان ہوگا جس کو امام مسلمان اپنا بنائیں گے وہ المہدی ہوں گے.
صحیح؟ تو یہ تو تھا 12 امام والا ایک سوال کا جواب، تاکہ آپ کو کلیرٹی مل جائے، اور یہ قریش کا ہی معاملہ ہے، اس لیے ہم نے سورۃ قریش کی بگننگ میں اس کو ڈسکس کر لیا۔ اب جو دوسرا سوال ہے جس کی کلیرٹی ہمیں چاہیے وہ ہے حقیقت المہدی، یہ مہدی کون ہوں گے؟ سو قریش میں آخری رائچیس انسان جو لیڈر کی شکل میں آئے گا وہ المہدی ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت جو کہ الحمدللہ ہم ہیں، ہمارے لیے ایک کانسیپٹ المہدی کا یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی امت کے ایک نیک شخص ہوں گے، اینڈ آف ٹائمز میں اپیئر ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح؟ بعض اسکالرس کے مطابق یہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، جو کہ میجر نشانیاں ہیں، ان کے تسلسل کی پہلی کڑی ہوں گے، یعنی یہ پہلی میجر نشانی ہوں گے، جس کے بعد پھر نشانیاں جو ہیں وہ تیزی سے نمودار ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ مہدی ہوں گے جن کے ذریعے اللہ انسانیت کے معاملات کو درست کرائیں گے، یعنی یہ انصاف کرنے والے ہوں گے۔ ان کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نام ہوگا۔ اللہ ان کو آخرت کے قیامت کے وقت کے قریب اس وقت بھیجے گا جب زمین فساد سے بھر چکی ہوگی۔ آپ کو کئی احادیث ملتے ہیں جن میں ان کی اپیئرنس اور ان کی کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں، اور یہ جتنی احادیث ہیں یہ سب تواتر کے لیول پر ہیں۔ تواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم تواتر کا لفظ احادیث میں استعمال کرتے ہیں تو میں سمپل اگر آپ بہت آسان زبان میں بتاؤں تو اسکالرس کہتے ہیں تواتر ان احادیث میں جس میں اتنے لوگ نیریٹ کرنے والے ہوں کہ ممکن نہ ہو کہ جھوٹ پر یہ سب متفق ہوئے ہوں، ان احادیث کو کہتے ہیں تواتر کے ساتھ۔ تو تواتر کے ساتھ احادیث آئی ہیں جس میں مہدی کا جو ہے وہ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ صفات اور کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ یہ جو آخرت کی نشانیاں یا جن کو آپ علامات کبریٰ کہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک اور اوپینین اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کبھی کنفیوز نہ ہو۔ آپ کہیں کوئی کبھی کچھ کہتا ہے، کوئی کبھی کچھ کہتا ہے، نو نیڈ ٹو گیٹ ڈسٹرب، دس از اے بیوٹیفل دین۔ علم حاصل کریں، یو ول گیٹ دا کلیرٹی انشاءاللہ۔ یہ جو آخرت کی قیامت کبریٰ والی نشانیاں ہیں، اس میں کبھی کوئی کہتا ہے کہ پہلے یہ ہوگا اور پہلے یہ ہوگا، ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، قیامت علامات کبریٰ جتنی بھی ہیں قیامت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشانی کا ایگزیکٹ ترتیب نہیں بتائی۔ کچھ کی ترتیب واضح ہوتی ہے کہ اس کے سے پہلے یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا، لیکن کچھ کی ترتیب نہیں بتائی گئی۔ تو جب احادیث میں ترتیب نہیں بتائی گئی تو سلائٹ ڈفرنس اگر آپ کو کسی اسکالر کی بات میں ملتا ہے، ڈونٹ گیٹ کنفیوز، ڈونٹ گیٹ ورڈ۔ دین اپنی جگہ خوبصورت ہے، قرآن اپنی جگہ موجود ہے، کعبہ ہمارا اپنی جگہ الحمدللہ اللہ کا بیت اللہ ہے، رسول اللہ ہمارے حبیب ہیں، ان سب چیزوں پر ہم متحد ہیں، ٹھیک ہے؟ احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری لینیج میں سے ہوں گے، یعنی قریشی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہی مفہوم آتا ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب پر میری فیملی کا ایک بندہ رول کرے گا جس کا نام میرے جیسا ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بیکاز اب آپ میں سے یہاں ہو سکتا ہے بہت سی ایسی خواتین ہو جو عمر میں مجھ سے بڑی ہوں، تو ان کے لیے یہ واقعہ جو میں پریزنٹ کر رہی ہوں وہ آپ نے زیادہ تفصیل سے سنا ہو، بیکاز ہم مسلمان عورتوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی رہ گئی ہے، خاص طور پر ہماری جنریشن نے، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی کو مصیبت سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں پڑھتے۔ I'm not talking about the rubbish novels جس میں آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ I'm talking about the reality, the facts, the political scenarios, the current scenarios, the history. I'm talking about this part of the reading. ہم نے یہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، یہ جتنی ابھی تک میں نے آپ کو بالکل بیسک المہدی کے بارے میں انفارمیشن دی ہے، یہ انفارمیشن احادیث میں تھی۔ اب سب کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قیامت جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ٹائم میں تھا کہ اٹس اباؤٹ ٹو کم، اور اس بات کو بھی کتنا ٹائم، 1400 سال، 1450 سال گزر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب بتا گئے تھے جو قیامت سے پہلے کے میجر سائنس ہوں گے۔ تو تاریخ اگر آپ اپنی پڑھیں، دا اسلامک ٹریڈیشن، دا اسلامک ہسٹری، دا ورلڈ ہسٹری، آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ میں کئی مشہور ایسے انسیڈنٹس ہوئے جس میں بہت مرتبہ لوگوں نے مہدی بننا پریٹینڈ کیا۔
دس از ویری کامن. آپ جا کر ابھی بھی کتابیں کھولیں تو آپ کو یہ ذکر مل جائے گا. اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ جو مجھ سے تھوڑی بڑی عمر کی خواتین ہوں گی, 1979 میں ایک واقعہ جو ہوا تھا جس میں کعبہ کو جو تھا اس میں حجاج کو ہوسٹیج بنا دیا گیا تھا. 1979 کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. آپ میں سے جو لوگ 41 ایئرس کے ہوں گے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ پہلی محرم تھی اور یہ ڈیٹ بھی انٹینشنلی رکھی گئی تھی حملہ کرنے کے لیے. ایک گروپ تھا, اور یہ گروپ کون تھا؟ مسلمان تھے سارے کے سارے, کلمہ گو تھے. انہوں نے کعبہ کو ہوسٹیج بنایا, انہوں نے کعبہ پر حملہ کیا. نان مسلمز نہیں تھے, بلکہ ایون اگر آپ کچھ کتابوں کے مطابق اسٹڈی کریں, یہ جو میں آپ کے سامنے انسیڈنٹ رکھ رہی ہوں نا, یہ دنیا ہمارا ابھی لیٹسٹ 40-41 سال پرانا انسیڈنٹ ہے. تو میں نے جس کتاب سے پڑھا ہے اس میں آگے پیچھے کوئی اگر غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے, لیکن یہ کہ صرف اس وقت آپ کو جو بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ ہمیشہ سے دنیا کا مائنڈ سیٹ یہ رہا کہ دنیا اس پر فوکس کرتی ہے, اور خاص طور پہ اب ہم مسلمان اس پر فوکس کرتے ہیں جس کا ہمارے عمل سے تعلق نہیں ہوتا, اور ہم اس پر فوکس کرنا بھول جاتے ہیں جس کا ڈائریکٹلی ہمارے عمل سے تعلق ہوتا ہے. سو یہ انسیڈنٹ ایک صرف آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, ادروائز پوری اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو کئی مرتبہ لوگوں نے مہدی بننا ڈکلیئر کیا ہے. 1979 کا یہ واقعہ مسلمان گروپ تھا, اور اس مسلمان گروپ کے لیے بھی آتا ہے مختلف لوگوں کے اس کے اندر مسلمان شامل تھے. بعض ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو ریلیجس بیک گراؤنڈ کے تھے, بعض ان میں سے حفاظ تھے, بعض ان میں سے جو تھے وہ کچھ نام بڑے نام والے اسکالرس کی اولاد بھی تھے. ہوا کیا کہ جب انسان اپنی محبت میں اور اپنے اسلام میں رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, تو کیسے ٹھوکر لگتی ہے. یہ وہ ٹھوکر کی ایک علامت ہے جو فتنہ بن جاتی ہے باقی امت کے لیے. اسی طرح سے یہ فتنہ بنا. تو یہ گروپ تھا جس نے کعبہ کو ہوسٹیج کیا. فجر کے بعد انہوں نے کعبہ کو ہوسٹیج کیا, مائک انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, انہوں نے مائک پر اناؤنس کر دیا کہ ہمارے ساتھ مہدی ہیں اور اب ہر ایک کو ان کے ساتھ بیعت لینی ہوگی. اور ایک شخص جس کا نام محمد ابن عبداللہ, اس کو سامنے لے کر آئے القحدانی, اور کہا کہ یہ اصل میں مہدی ہیں جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے. گن پوائنٹ پر ان لوگوں نے حجاج سے الیجنس بیعت لی ہے. ظاہر بتا یہ محرم پہلی محرم تھی تو ابھی حجاج کچھ موجود تھے. ظاہر ہے آپ طواف کر رہی ہوں, اللہ نہ کرے اور یہ انسیڈنٹ ہو جائے, یو ول ہیو نو آئیڈیا دیٹ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ. اسی طرح سے ان حجاج کے ساتھ ہوا. کعبہ کے دروازے بند کر دیے جنہوں نے حملہ کیا تھا, بیریکیڈ کر دیا. ان کے سنائپر سے حملہ کرنے والوں کے ان کو انہوں نے مینار پر بٹھا دیا. جسٹ امیجن دا بلڈنگ آف حرم رائٹ ناؤ. اسی طرح کی بلڈنگ تھی مور اور لیس جو ہم ابھی دیکھتے ہیں, وہی عمارت جو ابھی ہم آبزرو کرتے ہیں. ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ, مکہ کی پولیس اس کام کے لیے تیار نہیں تھی, کوئی ایمرجنسی پلان نہیں تھا ان کے پاس, تو ان کو بھی ریئیکٹ کرنے میں ٹائم لگا. جب پتا چلا کہ کعبے کے دروازے بند کر دیے ہیں, اندر ہوسٹیج کر دیا ہے, بیریکیڈ کر دیا ہے, تو جب گورنمنٹ کی طرف سے سولجرز گئے ہیں تو حملہ کرنے والوں کے سنائپرز بیٹھے ہوئے تھے مینار پہ, انہوں نے وہاں سے شوٹ کیا ہے. حرم کے صحن میں خون بہا ہے. سوچیں, ہم تو سوچ نہیں سکتے حرم کے اندر کیا حالت ہوئی ہوگی گورنمنٹ کی بھی اس وقت, وہاں کی کتنا وہ پینک ہوئے ہوں گے, اور کس طرح کی خبریں پھر باہر پھیلی ہیں. وہ پولیٹیکل سناریو تو میں ڈسکس نہیں کر رہی بالکل بھی. لوگ اندر تھے, ان کو کئی دن اندر رکھا گیا, ظاہر اندر سٹارو ہوئے. پہلے جو حملہ کرنے والے تھے انہوں نے عورتوں اور بچوں کو باہر نکالا, پھر آہستہ آہستہ جب مردوں کی بھی بھوک سے حالت بری ہونا شروع ہوئی تو کچھ دن کے بعد انہوں نے مردوں کو بھی باہر نکالا. ہوا یہ کہ چند دن لگے, 8 سے 10 دن بعض لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں 2 ہفتے لگے, بعض لوگ کہتے ہیں 11 دن لگے. ڈفرینٹ آپ کو اس کی جو ہے ایکسپلینیشنز ملتی ہیں. بہرحال اتنا ہوا کہ جب تک گورنمنٹ پریپیئر ہوئی ہے ان حملہ کرنے والوں کے اوپر مقابلہ آپریشن کرنے کی, تو اس وقت صرف اندر وہ حملہ آور گروہ رہ گیا تھا اور سو کالڈ فیک مہدی رہ گئے تھے. باقی سارے حجاج باہر نکل گئے تھے, ان کو باہر نکال دیا تھا. وہاں پورا انکاؤنٹر ہوا, آپریشن ہوا. حرم کے اندر کتنے لوگ مارے گئے ایگزیکٹ فگر کسی کے پاس نہیں, بیکاز یہ حملہ کرنے والے اچھے خاصے تھے. گورنمنٹ اپنے ٹینک ان پر حملہ کرنے کے لیے صفا مروہ کی سائڈ سے لے کر آئی, اور ظاہر ہے جب ٹینک لے کر آتے ہیں تو سٹیئر کیس جو تھا وہ ٹوٹا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو پھر اس سے پتا چلے گا کہ اصل میں انسان جب بھٹکتا ہے نا تو سیدھے راستے پر ہونے کے باوجود بھٹک سکتا ہے.
جب بھی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب گورنمنٹ آپریشن کرنے کے لیے ٹینک صفا مروہ کی سائڈ سے لائی ہے اور جو ان کے سو کالڈ مہدی تھے اسی نے ہینڈ گرینیڈ ٹینک میں پھینکا، ظاہر ہے ٹینک پھٹا، وہ فرش پھٹا، جب وہ فرش پھٹا تو اس حملہ آور گروہ نے، کیونکہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو حملہ آور فوج ہوگی مہدی پر وہ اللہ اس کے لیے میراکلسلی زمین پھاڑے گا اور اس میں چلی جائے گی، تو جب یہ فرش ٹینک گرینیڈ سے پھٹا تو یہ جو حملہ آور گروہ تھا انہوں نے سمجھا کہ دس از اے سائن اور اس کا مطلب ہے اللہ ہماری سائڈ پر ہے۔ اس کانسیپٹ نے، اس سوچ نے ان کو اپنے عمل میں اور کانفیڈنٹ کر دیا کہ ہم تو حق پر ہیں، اور یہ آخری ٹائم تک لڑتے رہے، اتنا لڑے کہ ان کو گورنمنٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا۔ 70+ قیدی بنے تھے ان میں سے، باقی جو تھے وہ مر گئے تھے، جو ختم ہو گئے تھے۔ کچھ ان میں سے انڈر 15 تھے، ظاہر ہے ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، باقی سب کی گردن اڑائی گئی تھی، اور یہ مختلف نیشنلٹیز کے لوگ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مہدی ان کے ساتھ ہے۔ یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ جو ایکچوئل مہدی ہوں گے وہ پناہ لینے کے لیے کعبہ میں آئیں گے اور ان کو اوتھ آف ایلیجنس، ان کو بیعہ دی جائے گی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں۔ تو احادیث تو تھیں آلریڈی، اس گروپ نے سوچا 1400 سال ہو گئے، پہلی محرم ہو گئی، مہدی ڈکلیئر کرتے ہیں اور ہم جا کر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ایلیجنس ہمارے ساتھ، اللہ کی جو مدد ہے وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اور وہاں موجود تھا یہ احادیث میں کہ یہ جو مہدی سے لڑنے قوم آئے گی، جو بھی فوج آئے گی، اللہ میراکلسلی اس فوج کو زمین میں دھسا دے گا جیسے سنک ہول ہوتا ہے۔ اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ مہدی ہمارے ساتھ ہیں اور فیک مہدی انہوں نے بنائے اور زبردستی بیعہ لی، انہوں نے 1979 میں اس فرم بلیف کے ساتھ ریلیجس لوگوں نے یہ کیا ہے۔ آپ سوچیں انسان کا دین اس کو بھٹکا سکتا ہے اگر وہ سیدھے راستے پر نہ ہو۔ دے ور کانفیڈنٹ کہ ہمارے ساتھ مہدی ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، مگر نہ اللہ کی مدد آئی بلکہ یہ خود الٹا جو تھے اس فیک مہدی کے ساتھ مارے گئے۔ آج بھی آپ گوگل کریں، آپ کو فیک 1979 مہدی کی تصویریں جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ اس کانسیپٹ آف مہدی کو سمجھیں۔ یہ قیامت کے سائن میں سے، اب میں آپ کے سامنے ایکچوئل علم رکھ رہی ہوں، تو میں نے آپ کو صرف بتایا ہے ایک واقعہ، ایسا واقعہ 1980s میں بھی ایک ہوا تھا، سوڈانیز نے کیا تھا۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل آف دیز تھنگز، باہر میری کلاس کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے۔ ناؤ کم آن دا ریالٹی، دا کانسیپٹ آف مہدی۔ احادیث کے مطابق مہدی جو ہیں یہ قیامت کے سائنز میں سے ایک میجر سائن ہوں گے، صحیح؟ یہ سچ ہیں، سپرسٹیشن نہیں ہے، ہمارا ان کے اوپر بلیف ہے، اور میں آپ کے سامنے وہی علم رکھوں گی جو ہمیں اپنے اوتھینٹک سورسز میں، مین سٹریم اسلام میں ملتا ہے، صحیح؟ مہدی کا لفظ اگر آپ سٹڈی کریں، سو دس از میم ہا دال یا، یہ اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے وہی جو ہدایت کا روٹ ورڈ ہے، ہا دال یا، ہدن، ہدن سے ہی مہدی بنا ہے، صحیح؟ تو مہدی کون ہے؟ دا رائٹلی گائیڈڈ، وہ جس کو ہدایت دی گئی، مہدی ہدایت پانے والا۔ مہدی نام بھی ہوتا ہے، ابھی بھی آپ دیکھتی ہیں بچوں کے نام ہوتے ہیں مہدی لوگ رکھتے ہیں۔ ہماری اسلامک تاریخ میں کچھ خلیفہ ایسے گزرے جن کا نام مہدی تھا۔ عباسی خلیفہ مشہور ہے جس کا نام المہدی لقب سے وہ بہت مشہور ہوا تھا۔ لیکن ایک چیز ابھی سمجھ لیں، کلیئرٹی آ جائے گی انشاءاللہ، جو ہمارے احادیث کے کلیکشن میں مہدی کا ذکر آتا ہے وہ ان کا نام نہیں ہوگا، مہدی نام نہیں ہوگا، مہدی ول بی ہز ٹائٹل جو ان کو لیٹر ان لائف ملے گا۔ اچھا، مہدی کی انفارمیشن کیا ہے؟ بہت ضروری ہے آپ کا سمجھنا، بیکاز آج کچھ I don't want to say scholars but آج کچھ دین کی انٹرپریٹیشنز کرنے والے مسلمانوں کو یقین دلانے پر بضد ہیں کہ جہاں جہاں احادیث اس طرح کی آتی ہیں کہ there will be no مہدی، اہل سنت والجماعت کا اس پر کوئی بلیف نہیں ہے، بالکل غلط۔ آرام سے غور سے سن لیجئے، دلائل پر بات کرنا بہتر ہوتا ہے، حق خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ جہاں تک المہدی کی انفارمیشن کی بات ہے، ہاں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے، تمام اسکالرز اس کے اوپر متفق ہیں۔ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی
قرآن میں کوئی بھی آیت مہدی پر نہیں ہے، البتہ 25 سے 30 کے درمیان میں احادیث مہدی کے بارے میں ضرور ہیں۔ اچھا، اب جو احادیث ہیں وہ دو طرح ڈیوائیڈڈ ہیں۔ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث آئی ہیں المہدی کے بارے میں، اس میں لقب المہدی استعمال نہیں ہوا، اس میں امام المسلمین آیا ہے یا خلیفۃ المسلمین آیا ہے، صحیح؟ جبکہ ابن ماجہ، ابی داؤد، مسند امام احمد، مستدرک حاکم، ترمذی، نسائی، ان میں جو احادیث آئی ہیں یہ سب کی سب حسن درجے کی احادیث ہیں، سیکنڈ لیول، جو کہ ظاہری بات ہے ہم اس کو بالکل جو ہے وہ اپنے علم کے پوائنٹ آف ویو سے اوتھینٹک لیول پر رکھتے ہیں۔ ان تمام کتابوں میں بخاری مسلم میں امام المسلمین یا خلیفۃ المسلمین آیا ہے، اور ان باقی کتابوں میں جو نام ہے، جو لقب ہے المہدی، وہ استعمال ہوا ہے، صحیح؟ تو بائی اینڈ لارج مہدی کے بارے میں اہل سنت والجماعت افرمڈ ہیں کہ یہ ایک ہستی نیک انسان ہوں گے جو اینڈ آف ٹائمز میں آئیں گے، قریش کے قبیلے کے ہوں گے اور مسلمانوں کے لیڈر بنیں گے، کیونکہ ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ کانسیپٹ موجود ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات ہو گئی ان کی انفارمیشن کی حد تک۔ آپ کو احادیث کی کتابوں میں باب المہدی جو ہے وہ بہت آرام سے سنن ترمذی میں، ابی داؤد میں، مستدرک حاکم میں مل جائے گا۔ تو یہ کہنا بہتر ہے کہ ہمارا واسٹ ٹریڈیشن جو ہے اس کانسیپٹ کو درست ٹریڈیشن کہتا ہے کہ قیامت سے پہلے آخری لیڈر قریش کا جو ہوگا وہ المہدی ہوں گے۔ اچھا، ان کی صفات، یہ احادیث کا ایک سارا جو ہے نا علم ہے جو میں آپ کے سامنے اس وقت عربی نہیں بیان کر رہی تاکہ ٹائم جو ہے وہ کم استعمال ہو اور آپ کے پاس ایک ایکسٹینسو سبجیکٹ جو ہے وہ ٹاپک کی طرح آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی، ابو داؤد میں حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ نے فرمایا اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس ایک دن کو لمبا کر دے گا تاکہ میری فیملی سے ایک انسان آئے جس کا نام میرے جیسا ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد جیسا ہوگا، اور وہ شخص دنیا کو انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ دنیا نا انصافی سے بھر چکی ہوگی۔ تو اس حدیث میں سے محدثین نے 4 چیزیں لیں۔ نمبر 1، مہدی کا نام محمد ہوگا۔ نمبر 2، مہدی کے والد عبداللہ ہوں گے۔ نمبر 3، مہدی دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ نمبر 4، مہدی قیامت کے قریب آئیں گے۔ ابو داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا المہدی من اطرتی من ولدی فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری فیملی میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ میں سے جن بہنوں نے میرے ساتھ ورچوز آف اہل بیت والا جو لیکچر تھا وہ اٹینڈ کیا تھا، آپ کے سامنے بہت سی چیزوں کی آلریڈی کلیئرٹی ہوگی۔ سو انشاءاللہ ابھی بھی اس چیز کو بھی کلیئر کر لیں۔ آپ اگر غور سے سن لیں گی آپ کو اپنے تمام ذہن میں اس وقت اٹھتے ہوئے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، جو مہدی ہوں گے وہ میری فیملی یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کتنے بیٹے تھے؟ 2، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں میں سے کون سے بیٹے جو ہیں ان کی اولاد میں مہدی آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلو نہیں ملتا۔ لیکن حدیث کی کتاب ابو داؤد، سنن ابی داؤد، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سند سے امام ابو داؤد مینشن کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حسن کو دیکھا اور ان سے کہا کہ میرا بیٹا حسن لیڈر ہے اور اس کی اولاد سے ایک شخص آئے گا جس کا نام ہمارے رسول جیسا ہوگا، جس کا مینرزم یعنی اس کا اخلاق ہمارے رسول سے ملتا جلتا ہوگا، ہاں وہ جمال ظاہری میں رسول اللہ سے الگ ہوگا۔ سمجھ آیا؟ رسول اللہ نے تو واضح نہیں کیا تھا کہ کس کا بیٹا ہوگا، حضرت حسن کا یا حضرت حسین کا، لیکن حضرت علی کے قول کے مطابق، جو قول اس وقت بھی حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں موجود ہے، انہوں نے کہا تھا حضرت علی نے کہ حسن میرا بیٹا ہے جس کی اولاد سے ایک شخص آئے گا جس کا نام رسول اللہ جیسا اور جس کا اخلاق رسول اللہ جیسا ہوگا۔ یہ حضرت علی کا کوٹ ہے کہ جو المہدی ہوں گے
ٹورڈز اینڈ آف ٹائم وہ حضرت حسن کے لینیج سے ہوں گے، اور یہ پری ڈومیننٹ پوزیشن ہے اسکالرس کی امنگ اہل سنت والجماعت۔ ابن القیم لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میجورٹی اسکالرس کے مطابق مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ علم آپ کے کنفیوژنس کو کافی حد تک دور کر دے گا، اور ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں تاکہ کنفیوژن دور ہوتا رہے، علم حاصل کریں تاکہ برداشت کا سلیقہ اور ادب کا قرینہ ہمارے اندر آ جائے۔ امام ابن القیم نے بہت اچھی کلیریفیکیشن دی، وہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب تھا کہ مہدی، یا مناسب ہوگا کہ مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں۔ کیوں؟ اف یو نو دا ہسٹری، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت والنٹیرلی چھوڑ دی تھی۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کا اتحاد مینٹین رہے۔ سائملٹینیسلی ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کا انچارج بننا پسند کیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ وہ مسلمانوں کو متحد رکھ سکیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ٹریجڈی ہو گئی دونوں کے ساتھ، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی انٹینشنز میں بہترین تھے، دونوں کی نیت اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کی تھی۔ تو امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ حضرت حسن نے اپنی خلافت والنٹریلی گیو اپ کی تھی، کرسی چھوڑی تھی، تو اللہ ان کی ذریت کو اس دنیا میں قیامت سے پہلے نوازے گا ضرور، یعنی ان کو خلافت دے گا، ان کو کرسی دے گا۔ جو اصل مہدی ان میں آئیں گے، پھر وہ امت کو یونائٹ کریں گے، اور پھر ان کے ذریعے دنیا میں امن آئے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی، مہدی جو ہوں گے وہ مجھ سے ہوں گے، یعنی ان کا لینیج میرے والا ہوگا، وہ قبیلہ قریش میں سے ہوں گے، وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ نے ان کی ڈسکرپشن بتائی کہ ان کا ماتھا جو ہے وہ کافی چوڑا ہوگا، فور ہیڈ ان کا جو ہے وہ بہت وائڈ ہوگا۔ تو یہ وہ ڈسکرپشنز ہیں جو ہم کو آرام سے جو ہیں یہ احادیث میں ملتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا المہدی منا، مہدی ہم سے ہیں، اہل البیت، اہل بیت میں سے، یصلح اللہ فی اللیل، اللہ will rectify him and make him righteous in one night۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو مہدی ہوں گے، دیکھیں مجھے بچپن میں ایسے لگتا تھا کہ جو ہم جب ان کے بارے میں سنتے تھے کہ مہدی جو ہوں گے ان کا نام ہی مہدی ہوگا، نہیں، ان کے بارے میں احادیث کو جب آپ پڑھتے ہیں اور اسکالرس کی ایکسپلینیشنز کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے۔ کیا کہا محدثین نے رسول اللہ کی اس حدیث کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ریکٹیفائی کر دے گا اینڈ میک ہم رائچیس ان ون نائٹ۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ مہدی بچپن سے ریلیجیس نہیں ہوں گے، ایک ایوریج مسلمان ہوں گے، مگر پھر کچھ ایسا ہوگا کہ وہ ایک رات میں نیک ہو جائیں گے، یعنی وہ توبہ کریں گے اور اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ Now here is a very important point for each one of us۔ کیا ہم سب کے لیے اس بات میں کتنی امید ہے؟ گناہ تو ہم سے بھی ہوتے ہیں، مہدی کو اللہ ایوریج سے بہترین انسان بنا دے گا، ایسا بہترین انسان کہ وہ مسلم امت کی امامت کریں گے، کچھ ایسا ان میں ٹریگر ہوگا کہ وہ سچی توبہ کریں گے اور وہ نیک ہو جائیں گے، اللہ ان کو صالح بنا دے گا۔ تو ہم گناہ گاروں کے لیے بھی اشارہ ہے، ہر گناہ گار کے لیے اشارہ ہے، توبہ ہمیشہ کریں اور ضرور کریں، ڈیلے نہ کریں اور توبہ کو انڈرمائن نہ کریں۔ اور آپ نے مستقبل میں، چاہے اس وقت 4:09 ہو رہے ہیں، آپ نے 4:08 تک جتنے بھی گناہ کیے تھے، the moment you have listened this sentence، توبہ ضرور کریں۔ ہم سب کہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، مستقبل کے لیے ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور اپنے ماضی کی غلطیوں پر فوراً توبہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ان کی توبہ قبول کریں گے کہ یہ جو مہدی ہوں گے محمد ابن عبداللہ، اللہ ان کو صالح انسان بنا دے گا۔ ابو داؤد کی حدیث کے مفہوم کے مطابق زمین نا انصافی سے بھری ہوگی، اور جب مہدی کا ظہور ہو جائے گا، یعنی جب مہدی ڈکلیئر ہو جائیں گے ایز خلیفہ، تو یہ زمین کو حق اور عدل سے بھر دیں گے۔ اس سے بھی اسکالرز نے کیا مطلب لیا کہ المہدی کے آنے سے پہلے زمین بہت ڈپریسنگ جگہ بن چکی ہوگی، اور جب یہ والے آپ احادیث پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یا اللہ، اٹس لائک وی آر لیونگ ان سچ کائنڈ آف اے لائف جس میں زندگی بہت ڈپریسنگ آلریڈی ہو چکی ہے۔
آج ہم سب ان حالات کو محسوس کر رہے ہیں، اور یہ بہت تیزی سے حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں حالات ہر دن پچھلے گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں ایک تکلیف کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ زندگی تیزی سے اس پیٹرن پر بڑھ رہی ہے جو پیٹرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں بتا کے گئے ہیں۔ دنیا بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، دنیا ظلمات میں گھرتی جا رہی ہے۔ آخر اللہ نے تو ان ظلمات میں نور بھیجنا ہے نا، امت کو یونائٹ کرنا ہے نا۔ تو یہ جو المہدی کی ایک پرسنالٹی ہے، جہاں ان کا سن کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ رہی ہے۔ وہاں بعض اسکالرز اتنی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں یہ محسوس ہو کہ قیامت قریب آ رہی ہے، وہاں یہ بھی امید رکھیں مسلمان کہ اسلام کے روشن ہونے کی امید بھی بڑھ رہی ہے۔ آپ اگر تسلسل احادیث کا اسٹڈی کریں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ٹورڈز اینڈ آف قیامت ایک بڑا گروہ مسلمانوں کا، جن کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے، وہ خراسان سے آئیں گے اور پھر کوئی ان کو شکست نہیں دے سکے گا۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوئی ہوگی، اور پچھلے دنوں سے جو ہم مستقل غزوہ ہند کے بارے میں بھی مختلف چیزیں سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، آپ نے خراسان سے کالے جھنڈوں والے مسلمانوں کا ذکر اکثر سنا ہوگا۔ Now connect the dots beautifully۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 لیڈرز کے بیٹے یعنی 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے، کہاں پر؟ حرم کی زمین پر۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما، اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ یہ جو 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے، ان میں سے یعنی ایک سول وار ہوگی، اور ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پھر اس حدیث میں آتا ہے، ابھی تو میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھ رہی ہوں نا، پھر اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بلیک بینرز والے یعنی بلیک جھنڈوں والے مسلمان خراسان سے بھیجے گا، عراق ایران کے علاقے، وہ وہاں سے آئیں گے، اور اس سول وار کے اندر پھر وہ جو ہیں وہ کامیابی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو یہ سارے الفاظ، خراسان کا لفظ ہو یا دابق، آپ نے دابق کا لفظ حدیث میں پڑھا ہوگا، دابق کا لفظ اس وقت بھی سیریا کے اندر ایک مقام ہے۔ I don't want to take the name of political parties but لوگوں نے احادیث سے ناموں کو لے کر ان جگہوں کو جا کر وہاں اپنے ہیڈ کوارٹرز بنائے ہیں۔ حدیث میں تو سارا علم موجود ہے نا کہ یہ سب ہوگا۔ آپ نے ملحمہ کا نام سنا ہوگا، میم لام ہا میم، ملحمہ، گریٹ وار، ببلیکل اکاؤنٹس کے اندر، جوئش ٹریڈیشن کے اندر، جس کو آرمگیڈن کہتے ہیں، کہ ٹورڈز اینڈ آف قیامت، اینڈ آف ٹائمز ایک بہت گریٹ بیٹل ہوگی، یعنی چھوٹی چھوٹی جنگیں شروع ہوں گی اور جو کلمینیٹ ہو جائے گی ایک میسو بیٹل کے اندر۔ اچھائی اور برائی کے درمیان میں بہت جنگیں ہوں گی، کانسٹنٹلی ایک فتنہ حرج اس زمین کے اوپر کریٹ ہو جائے گا، یہاں تک کہ فائنل جو بیٹل ہوگی وہ دجال اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان میں ہوگی۔ سو دیٹ از احادیث کے اندر ملحمہ، گریٹ وار کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ چیزیں سب آپ کو ملتی ہیں۔ خراسان کا لفظ، کالے جھنڈے، بلیک بینرز، یہ سب احادیث میں موجود ہے۔ آپ اپنی تاریخ پڑھیں تو یہ جو ہمارا ٹائم تھا کئی سو سال پہلے، جس میں عباسی ڈائنیسٹی تھی، انہوں نے جب امیت ڈائنیسٹی کے خلاف لڑا تھا تو یہ عباسی ڈائنیسٹی نے بھی کالے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، ان کی آرمیز بھی خراسان سے آئی تھیں، اور ان میں سے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ مہدی ہیں، بیکاز آپ کو بتایا تھا کہ عباسی ڈائنیسٹی میں ایک خلیفہ تھا جس کا نام المہدی تھا، اور ان کے والد سمجھتے تھے کہ یہ وہی والا مہدی ہے جس کا ذکر جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے۔ سو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنا عمل درست کریں، اب مہدی کی کھوج میں نہ پڑ جائیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو میں آپ سب کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اب اس کھوج میں چلے جائیں کہ کون مہدی ہے، کون خراسان سے آ رہا ہے، کس کا بلیک جھنڈا ہے، کون دابق میں بیٹھا ہوا ہے، کس کا ہیڈ کوارٹر دابق میں چل رہا ہے، ملحمہ کب شروع ہوگا، ملحمہ کن 2 ملکوں کے درمیان میں ہوگا، کہاں سے انیشیٹ ہوگا، کہاں تک یہ پینیٹریٹ کرے گا۔ forget about this mindset۔ آپ کو اس وقت یہ علم دینے کی ضرورت اس لیے میں نے سمجھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بعض اوقات ان انفارمیشنز میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مجھے ابھی اپنے برابر کمرے میں رہتی ہوئی ساس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیکاز مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں ملحمہ کے بارے میں معلوم تھا، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھر میں جو بوڑھی ساس رہتی تھی
تمہارے گھر میں جو بوڑھے ابا رہتے تھے، تمہارے گھر میں جو تمہاری امی تھیں، کبھی ان کی قدر کی؟ کبھی ان کی طرف محبت سے دیکھا؟ لائک مائنڈیڈ فرینڈز بنانے کی تو بہت فکر ہوتی ہے، مجھے دینی بہنیں مل جائیں، مجھے دینی سوشل سرکل مل جائے. واٹ اباؤٹ یور فیملی؟ کبھی ان کے ساتھ اخلاق سے بات کی کہ نہیں کی؟ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ذہنی طور پر بیلنس اپروچ مل جائے، تاکہ آپ وہاں کام کر سکیں جو آپ کی جورسڈکشن ہے. اللہ کی قدر ہوگی جب یہ ہونا ہوگا، جب یہ ہوگا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم علم حاصل کر کے اپنے آپ کو ذہنی اور ایموشنل مضبوطی دیں. ایک حدیث جو کہ غریب کے لیول پر ہے، اب میں آپ کو یہ نہیں سکھا سکتی اس وقت کہ غریب کا لیول کیا ہوتا ہے، بس سمپل یہ بتا دوں گی کہ غریب حدیث وہ ہوتی ہے جس میں ایک ہی نیریٹر ہوتا ہے. تو ایک وہ حدیث جس میں یہ ٹیکسٹ آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ خراسان سے جو فوجیں آئیں گی انہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا، انہیں کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ یہ کالے بینر والی فوجیں اپنے جھنڈے بیت المقدس میں لگا دیں گی. سو اس سے بعض اسکالرز نے یہ ڈیرائیو کیا ہے کہ مہدی جو ہوں گے مسلمانوں میں ایکچوئل والے بیت المقدس کو لبریٹ کرا لیں گے. واللہ عالم، اگر یہ ٹیکسٹ ٹھیک ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین خوشخبری ہے. سو مہدی کے بارے میں یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. مدینہ سے ہوں گے، اور یہ جو ہیں مدینہ سے مکہ اپنی جان بچانے کے لیے جائیں گے، یعنی یہ مدنی ہوں گے، مدینہ میں ریزڈ ہوں گے، حالات ایسے ڈیولپ ہوں گے کہ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے مکہ جانا پڑے گا. مکہ کیوں جائیں گے جان بچانے کے لیے؟ مکہ جائیں گے سیدھے حرم میں بیت اللہ کے اندر جا کے یہ اپنی جان بچائیں گے. یہ تو اپنی جان بچانے پہنچیں گے، لیکن جو وہاں مسلمان ہوں گے مکہ میں، ان کو، کیونکہ وہ ان کو جانتے ہوں گے کہ یہ بہت با اخلاق انسان ہے. ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت علی نے بتایا کہ مینرزم میں رسول اللہ کی طرح ہوں گے، جو حسن کی اولاد سے آئیں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے. تو مسلمان تو ان کو جانتے ہوں گے. جب یہ مکہ حرم میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں اپنی جان بچانے کے لیے آئیں گے، بیکاز ہمارا ایمان کیا ہے کہ وَمَن دَخَلَ كَانَ آمِنًا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہو گیا اب آپ اس کو ہرٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے حرم میں کعبہ کے پاس آئیں گے. جو یہاں مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے کہ پلیز آپ ہمارے امام بنیں، آپ ہمارے لیڈر بنیں، آپ ہمیں انصاف دلائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. Now here is a point. ان کو نہیں لیڈر بننا تھا، انہوں نے خود نہیں کہا تھا میں مہدی ہوں مائک پکڑ کے اور سب میرے ساتھ ایلیجنس دیں. نہیں، that's the difference. یہ نہیں چاہیں گے. مہدی will not claim to be the مہدی. نہ یہ کہیں گے میں مہدی ہوں، نہ یہ چاہیں گے کہ مجھے لیڈر بننا ہے. صحیح؟ تو ایک آپ کے پاس لائف ٹائم اپروچ آ گئی. اگر دنیا میں کل کو کوئی کسی بھی میس کمیونیکیشن، ٹی وی پر، پرنٹ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، کسی بلاگ پر کوئی یہ کہتا ہے ٹیل دیم ٹو یور چلڈرن، گیو دیم دس کانفیڈینس. اگر کسی بھی پلیٹ فارم پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ کل کو کوئی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تمام اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. بیکاز جو مہدی ہوں گے وہ خود سے کبھی بھی نہیں کہیں گے وہ مہدی ہیں. حالات ایسے بنتے جائیں گے کہ ان کا مہدی ہونا واضح ہوتا چلا جائے گا. مہدی اپنے آپ کو خود کبھی بھی لیڈرشپ کے لیے آفر نہیں کریں گے، لوگ ان کو جو ہے اپنا لیڈر اور امام بنائیں گے. اس لیے کہ جو آپ اس احادیث کی شرح پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسکالرز بتاتے ہیں مہدی جو ہوں گے وہ کیوں مدینہ سے مکہ جان بچانے کے لیے آئیں گے، بیکاز ان کے بارے میں یہ ریومرز آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے کہ بہت نیک انسان ہیں، نام محمد ابن عبداللہ ہے. تو جو رولرز ہوں گے they will think he might be a مہدی. یقین نہیں ہوگا کسی کو. they will just have a doubt، کیونکہ وہ انصاف کرنے والے ہوں گے، اچھے مینرزم کے ہوں گے، لوگ ان کو پسند کرتے ہوں گے. ہمیشہ سے جو کنگ شپس، ڈائنیسٹی، ڈومینینز ہوتی ہیں وہاں پر ہمیشہ سے وہ ایسے لوگوں کو لوور سٹریٹا پر پسند نہیں کرتے جن کو عوام پسند کرتی ہو، بیکاز وہ ان کے لیے تھریٹ ہوتے ہیں. تو مہدی اپنے وقت کے رولرز کے لیے تھریٹ بن جائیں گے، اور ان کے ساتھ کوئی فوج وغیرہ نہیں ہوگی. تو بیچارے خود جان بچا کر مدینہ سے مکہ آئیں گے، اس لیے کہ رولرز کو خوف ہوگا ان سے، ان کو تو اپنی صرف جان کا خوف ہوگا. لیکن جب یہ یہاں آ جائیں گے تو ایک حدیث آپ ذہن میں رکھیں جو آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے. میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں. انڈائریکٹلی مہدی کے بارے میں بتاتی ہے. محدثین کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. حدیث کا مفہوم ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ ایک دن بہت بے چین تھے.
تو جب میں نے ان سے ان کی بے چینی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور پھر انہوں نے اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سنایا۔ اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ کعبہ پر حملہ کرے گا، اور وہ گروہ البیدا کی زمین پہ جب پہنچے گا تو اللہ اس کو زمین میں دھسا دے گا۔ ناؤ لسن، رسول اللہ خواب دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ حملہ کرے گا کعبہ پر، اور رسول اللہ حضرت عائشہ کو بتا رہے ہیں کہ جب وہ گروہ مسلمانوں کا کعبہ پر حملہ کرنے کی نیت سے جو آگے آ رہا ہوگا، وہ بیدا کے مقام پر، یہ ایک ویلی ہے بیدا، آپ میں سے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں مکہ مدینہ بائی روڈ، آپ نے اجیاد ہاسپٹل کا نام سنا ہوگا، یہ اس کے قریب ویلی ہے ایک بیدا۔ رسول اللہ نے بتایا کہ جب یہ میرے یعنی کلمہ گو مسلمان جو کعبہ پر حملے کے پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں، جب یہ بیدا کے مقام پر پہنچیں گے تو اللہ میراکلسلی زمین کھول دے گا اور پھر ساری فوج اس میں تباہ ہو جائے گی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس حدیث میں محدثین کہتے ہیں کہ آلدو مہدی کا ذکر نہیں ہے، اس میں اس فوج کا ذکر ہے جو کعبہ پر حملہ کرے گی، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں سے ہوگی۔ اب کنیکٹ کریں احادیث کو، کیوں یہ فوج مسلمانوں کی کعبہ پر حملہ کر رہی ہے؟ پچھلی حدیث پر جائیں۔ ان کو اس شخص کا خوف ہے جس کے ساتھ بہت سے لوگ اس کے اخلاق اور اس کے انصاف کی وجہ سے اٹیچ ہو رہے ہیں، جو مدینہ سے بھاگ کر جان بچانے کے لیے مکہ آیا ہے۔ یہ بیدا میں غرق ہونے والی مسلمان فوج اصل میں مہدی پر حملہ کرنے مکہ آ رہی تھی، خانہ کعبہ میں آ رہی تھی، اس لیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ بیعت کر کر کے ان کو بڑھاتے جا رہے ہیں، تو اس حکومت کو مہدی کا خوف ہو رہا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے مطابق، اس حدیث کے مطابق، اللہ اس فوج کو تباہ کر دے گا۔ جب یہ فوج تباہ ہو جائے گی تب سکولرز کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جس کی بیعت یہ مسلمان حرم میں لے رہے ہیں، ایکچولی احادیث کو لنک کرتے کرتے ان کو پتہ چلے گا یہ اصل میں المہدی ہیں، یہی وہ لیڈر ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں کہ مسلمان امت فائنلی ان کے ساتھ قیامت سے پہلے اکٹھی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، اصل لیڈر وہی ہوتا ہے جس کو لیڈر بننے کی خواہش نہیں ہوتی، جو یہ کہتا ہے نا میرا بڑا شوق ہے میں لیڈر بن جاؤں، میں ایسا کر لوں، میں ایسا کر لوں، جو دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتا ہے کہ مجھے ایک مقام مل جائے، یہ لیڈرشپ لینے والا خطرناک مائنڈ سیٹ ہے۔ اللہ خود پہنچاتا ہے، پچھلا لیکچر سن لیں، اللہ اپنے کام کے لیے لوگوں کو خود چنتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی کعبہ پر حملہ نہیں کرے گا، آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے مگر مسلمان۔ How sad it is. Simultaneously this is sad. Simultaneously اس میں ہمیں اللہ کی رحمت بھی نظر آتی ہے کہ چاہے اسلاموفوبیا کتنا بڑھ جائے، چاہے مسلمانوں کے دشمن کتنا بڑھ جائیں، مکہ پر حملہ کرنے کی اٹیمپٹ کوئی نان مسلم جرت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کوئی کعبہ پر حملہ نہیں کرے گا مگر مسلمان۔ وَلَن يَسْتَحِلَّ بَيْتَ إِلَّا أَهْلَهُ، کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا مگر اس کے کہ اس کے اپنے اہل۔ افسوس کہ مسلمان خود اس پر حملہ کریں گے۔ اینڈ ریڈ مسلم ٹریڈیشن، مسلم ہسٹری، ایک ڈائنیسٹی نے دوسری ڈائنیسٹی کے خلاف جاتے ہوئے، ایک کنگ نے دوسری ڈائنیسٹی کی ڈومینین پر حملہ کرتے ہوئے کئی مرتبہ مکہ پر حملہ کیا ہے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے۔ تو یہ دکھ کا مقام تو ہے کہ ہم مسلمان خود اس پر حملہ کریں گے۔ ہاں، قیامت سے پہلے ایک فائنل حملہ ہوگا جو یوتھیپین فوج کرے گی، جو کہ حبشہ کی فوج کرے گی، اور پھر وہ کعبہ کو ڈسٹروائے کر دے گی کمپلیٹلی۔ مگر احادیث کا کنیکشن جوڑیں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بالکل قیامت سے پہلے کا جو وقت ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، یہ اس وقت کی بات ہوگی جب کعبہ کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دے گی حبشہ کی فوج۔ اور اس وقت اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ فلو آف احادیث دیکھیں تو مسلمان اس وقت سے پہلے زمین سے اٹھا لیے جائیں گے۔ ہم وہ سائٹ، ہم وہ نظارہ، اللہ نہ کرے ہم اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کریں گے کہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا۔ بہرحال مہدی جو ہوں گے یہ پوری امت کے لیڈر ہوں گے، اور اللہ نے جو ارلی مسلمانوں کے دور میں مسلمانوں کو یونائٹ کیا، وہ یونٹی مسلمان دوبارہ سے ٹورڈز اینڈ آف ٹائم مہدی کے دور میں دیکھیں گے،
اور مہدی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خلیفہ کے طور پر جو ہے وہ پریز کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اگین اس میں انڈائریکٹلی مہدی کا ذکر ہے کہ یہ امام جو ہوں گے مسلمانوں کے یہ آخری دور میں ہوں گے، جب عیسیٰ آسمانوں سے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمہارا امام جو تم میں سے ہوگا، صحیح مسلم میں الفاظ آتے ہیں امامکم منکم، امامکم منکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا جائے گا تو جو تمہارے امام ہوں گے، اسکالرس کے مطابق یہ امام کانسیپٹ اسٹرانگ ہے کہ یہ امام مہدی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیے دمشق کی مسجد میں۔ آپ کو اب وہ اگین وہ ڈیٹیل حدیث میں ملتی ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ڈسکس۔ دمشق کی مسجد میں پرومیننٹ مسجد جو 1000 سال پہلے سے بلڈ کی گئی اور آج بھی اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے مینار سفید ہیں، اور حدیث میں اس کے سفید میناروں کا ذکر آتا ہے کہ مسلمان فجر کی نماز کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوں گے۔ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام، دو فرشتے اور دو لوگ ان کے دائیں اور بائیں، جن کے کندھوں پر بازو رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ جو مسلمانوں کے امام ہوں گے وہ ان کو نماز کو لیڈ کرنے کو کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ امامت تمہارے میں سے کوئی کرے گا، جس کو اسکالرس کہتے ہیں تکریمہ لہذہ الامہ، دس از آنر ٹو دس امت آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مہدی کی امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ احادیث بتاتی ہیں کہ مہدی کے جو رولنگ ایئرز ہوں گے، ٹائم فریم جو ہوگا وہ 7 سال ہوں گے۔ احادیث کے کلیکشن سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی دجال سے پہلے آئیں گے، مہدی میجر سائنز میں سب سے پہلے ہوں گے۔ within the 7 years ٹائم فریم آف مہدی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ مسلمان کئی مرتبہ ان سے لڑنے کی اٹیمپٹ کریں گے، دجال سے لڑنے کی، لیکن یہ مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے۔ کوئی دجال کو نہیں مار سکے گا احادیث کے ایسنس کے مطابق، ناٹ ایون دا مہدی، صرف دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ مہدی جو ہوں گے ان کا کام ہوگا مسلمانوں کو یونائٹ کرنا ٹورڈز اینڈ آف ٹائم، ان کے اندر برکت اور پیس لے کر آنا، مسلمانوں کو ایمان کی پروٹیکشن یعنی علم کے ساتھ جوڑنا۔ مختلف لڑائیاں ہوں گی جو احادیث بتاتی ہیں، اور مہدی کے دور میں جب ایک دفعہ مہدی کا واضح ہونا کہ یہ مہدی ہیں ڈکلیئر ہو جائے گا تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو جو احادیث کا سیکوینس ملتا ہے، اس سیکوینس میں آپ کو ساری ڈیٹیل ملتی ہے کہ پھر کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو ختم کریں گے، اور پھر سیکوینس وائز پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو تھوڑی پراسپیرٹی ملے گی۔ پھر ایک ٹائم آئے گا کہ مسلمانوں کو جتنے بھی مومنین ہوں گے ان کو اس زمین سے جو ہے اٹھا لیا جائے گا۔ سو جسٹ کیپ یور مائنڈ سیٹ ویری کلیئر کہ یہ ایک کوئی سپرسٹیشس ہستی نہیں ہے، بلکہ اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس کو ہم امام الغیب کہیں۔ اہل سنت والجماعت میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ صرف فائنل پوائنٹ آف مائی ٹوڈیز ٹاک، تاکہ ایک چیز بالکل کنکلوڈ ہو جائے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پچھلے 1450 سال کے اندر اگر آپ اپنی تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جس میں احادیث میں سے ایسنس اٹھا کر اس طرح کے کئی اٹیمپٹس کیے گئے۔ آپ نے امام غزالی کے وقت کو اگر اسٹڈی کیا ہے تو ابن تومرت ایک شخص آیا تھا جس نے اپنے آپ کو مہدی ڈکلیئر کیا تھا، پھر یوسف تاشفین جب آئے تھے تو انہوں نے اس پورے کانسیپٹ کو ڈسٹروائے کر دیا تھا۔ لیٹسٹ چیز لیٹسٹ میں کہہ رہی ہوں، مگر یہ کہ پچھلے 19 سینچری میں 1850 میں مرزا غلام احمد قادیانی، وہ شخص جس نے پہلے اپنے آپ کو مہدی ڈکلیئر کیا، پھر اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح ڈکلیئر کیا، اور فائنلی اس نے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ ہدایت پر اور استقامت پر برقرار رکھے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، قرآن سے جڑے ہوئے لوگ، دین سے جڑے ہوئے لوگ، نمازیں پڑھنے والے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعتیں پڑھنے والے اور بہت محبت کے دعوے کرنے والے لوگ ہمیشہ اس دعا کو اپنی نمازوں کا حصہ بنا کر رکھیں جو ہمیں اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
اس لیے کہ انسان کسی بھی وقت شیطان کی باتوں میں آ سکتا ہے، انسان کسی بھی وقت بھٹک سکتا ہے. So this was the history about the Mahdi. This was the history about the opinion about the 12 Imam. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کلیئرٹی آف تھاٹ ملا ہوگا، اور اس کے ساتھ الحمدللہ ہمارا قریش، سورت قریش کا جو انٹرو پارٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن فار آل آف یور ایکسٹرا ٹائم. میرا مقصد یہاں پر صرف اور صرف علم سالڈ سٹیٹ میں آپ کے سامنے رکھنا، تاکہ آپ کو کلیئرٹی مل جائے اور آپ اپنی زندگی میں اسلام پر کبھی بھی قدم شیٹرڈ ہوتے ہوئے محسوس نہ کریں. چاہے کتنے بھی لوگ آپ کے سامنے ڈفرینٹ اوپینینز رکھ دیں، آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے کہ جو مین سٹریم اسلام ہے اس سے آپ اور میں کبھی ادھر ادھر نہ ہونے پائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنوں کے دور میں ایمان اور ہدایت پر قائم رکھے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ اصل میں ہمیں حب رسول عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم پر عمل کرنا آسان بنا دے، اور اللہ ہمیں ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.